बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम स्पोर्ट जोन। और मैं हूं आपका होस्ट अनजार अहमद। आज हम बात करेंगे एक अहम खेल के हवाले से। वो खेल काफ़ी नज़रअंदाज होता है पाकिस्तान में, और अगर बैन अवी तौर पे देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज़ में, चाइना, जापान में उस खेल की अलग ही वैल्यू है। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत मौजूद है, और उसके बाद वो तमाम टैलेंट नज़रअंदाज होता हुआ नज़र आता है। मैं बात कर रहा हूँ मार्शल आर्ट गेम्स की, और मार्शल आर्ट से एक अलग अटैचमेंट है पाकिस्तान में। कुछ लोगों को प्लेयर्स भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस स्पोर्ट्स को पजीराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, और इसी तरह से प्लेयर्स ज़ाया भी हो रहे हैं, नज़रअंदाज भी ये गेम होते जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम तमाम इस गेम के हवाले से तफसीलात जानेंगे और इस गेम पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश खान, इंटरनेशनल कराटे मास्टर। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले अपना तारुफ दीजिएगा। आप माशाल्लाह से इंटरनेशनल कराटे मास्टर हैं, आपने पंजाब गवर्नमेंट से भी कई पज़ीराई हासिल की है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम दानिश खान है और मैं कराची शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्शल आर्ट जो शख्स करता है वो मेरे नाम से भी आशना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना चाहता हूँ। और ये इसकी वजह जो है, मेरे मुल्क पाकिस्तान का जो हरा परचम है उसी की वजह से आज मैं पहचाना चाहता हूँ। और मार्शल आर्ट मेरा बचपन का एक शौक़ था, जो मैं अपने वालिद साहब ग्रैंड मास्टर शाहिद अली ख़ान साहब के अंडर मैं सीखता था, और फिर उसके बाद फेडरेशन को भी ज्वाइन किया। फेडरेशन के अंदर मेरी खिदमत थी, और फेडरेशन की जो अपनी खिदमत हैं उससे भी फैज़याब होते हुए मैंने इंटरनेशनल, नेशनल और अपने शहरी सतह के ऊपर भी मार्शल आर्ट की खिदमत एक बेहतरीन तरीके से मैंने करने की कोशिश की हमेशा। आप बताइएगा, जापान भी आप गए, वहाँ पर भी आपको जो है वो अप्रिसिएशन मिली थी, उस हवाले से बताइएगा। जैसे कि अपनी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने फरमाया कि जो मार्शल आर्ट की अहमियत और जो फ़ायदा चाइना, जापान के अंदर पहुँचाया जा रहा होता है मार्शल आर्ट और मार्शल आर्टिस्ट को, पाकिस्तान के अंदर नहीं फैलाया जा रहा होता, नहीं दिया जा रहा होता, वो उसकी एक सबसे बड़ी वजह भी यही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मार्शल आर्ट का जो ड्रॉप बैक है वो भी ये है कि हमारे यहाँ मार्शल आर्ट को जिस तरह से लिया गया है, जिस तरह मार्शल आर्टिस्ट को लिया गया है, और जिसने उसको इनिशिएट लेना था, यानी वो पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो इन चीज़ों को ओन करता है, यहाँ सबसे बड़ा मसला यहाँ से शुरू होता है। पाकिस्तान की जो मार्शल आर्ट है, एक डिफरेंट मार्शल आर्ट है, वो एक मुश्किलात में रहने वाली, मुश्किलात में पलने वाली, गुर्बत से निकलने वाली है। और आप जापान, ओकिनावा, चाइना और दुनिया भर में आप जहाँ भी मार्शल आर्ट को देखेंगे तो मार्शल आर्ट वहाँ पर एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़, बहुत सी इज़्ज़त के दायरे में देखा जाता है, लिया जाता है। उसको करने सीखने वाले लोग बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। एक टीचर की इतनी इज़्ज़त है वहाँ पर कि अगर गाड़ी के सामने कोई, ट्रैफिक के सामने अगर कोई टीचर आ जाए तो ट्रैफिक कानून भी जो है इस बात का पाबंद है कि उस टीचर के आगे कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, गाड़ी रोककर खड़े हो जाएंगे। तो जिस कौम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर उस्ताद की इज़्ज़त हो, इल्म की इज़्ज़त हो, इल्म की कदर की भी ब्रांचेस हैं। इल्म की कदर की ब्रांच मैंने बात करी कि इल्म की कदर, इल्म का असल कदर करना यह है कि इल्म को उस तरह हासिल किया जाए जिस तरह इल्म इल्म है। हमने इल्म को भी अपना ग़ुलाम बनाया, उस्ताद को भी अपना ग़ुलाम बनाया, शागिर्द को भी अपना ग़ुलाम बनाया। एक निज़ाम हमने ग़ुलामी का अपने मुल्क के अंदर देखते हैं, हर शोबे के अंदर हमने ग़ुलामी को जो है प्रमोट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें बदलना होगा, वरना पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में कोई भी मुल्क अगर इस तरह का अमल करेगा तो शायद कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है जिस तरह से मार्शल आर्ट की यहाँ पर वैल्यू भी नहीं है, उस तरह से रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती, इग्नोर भी किया जाता है। वहीं पे अगर जापान की बात की जाए, कोरिया में बात की जाए, चाइना की बात की जाए, और भी बैनुल अक़वामी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ा वैल्यू देती हैं। और ओलंपिक्स में आपको पता है कि जिस तरह से मार्शल आर्ट गेम्स में प्लेयर्स गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, और कई तादाद में गोल्ड मेडल्स हासिल किए जाते हैं, और हमारे पाकिस्तान से उस तरह से नुमाइंदगी नहीं की जाती मार्शल आर्ट की, और शायद सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट हो तो आगे जाके ओलंपिक्स में और दीगर कंट्रीज़ में भी जाके अपना लोहा प्लेयर्स बनवाएं। और क्या कहेंगे, आप माशाल्लाह से रिसर्चर भी हैं मार्शल आर्ट्स के हवाले से, उस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। किस टाइप की रिसर्च मार्शल आर्ट पे आप कर रहे हैं? इसके बारे में तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान का पहला रिसर्चर चुना गया, और जापान हुकूमत ने मुझे इस पर अवार्ड भी दिया। और 2018 में जो है मुझे जापान पार्लियामेंट की सीट पर मुझे बिठाया गया
شاید یہ عزت مجھے اپنے ملک میں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ میں اپنے ملک کا باشندہ گرین کلر کو دوسرے ملکوں میں جا کے نمایاں کرتا تھا، لیکن وہ قدر جو میرے ملک نے کرنی چاہیے تھی، میرے ملک قوم کے محلے کے لوگوں نے کرنی چاہیے تھی، وہ دوسرے ملک کے باشندوں نے مجھے عزت دی، وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے عزت دی۔ ایئرپورٹ جب میں اپنے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ آیا تو جس طرح میں نارملی گیا تھا اس طرح واپس آ گیا بنا پھول ہار کے، لیکن جب میں جاپان ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے لینے کے لیے وہاں پر ایک گاڑی آئی، اور جاپان حکومت کے کچھ لوگ تھے جو میں نہیں جانتا تھا ان کو، مجھے ریسیو کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ تو ریسرچ کے حوالے سے بات میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ ایسا ریسرچر جب میں وہاں چنا گیا تو پاکستان کے اندر ریسرچر کو تو شاید کوئی پہچانتا بھی نہیں ہوگا کہ ریسرچر ہوتا کیا ہے، مارشل آرٹ میں ریسرچر تو لوگوں کے ذہن قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کو مارشل آرٹ کو بھی ہینڈ کمبیٹ اور لڑائی جھگڑے کے لیے یا پھر فزیکل فٹنس کی حد تک ہی لیا گیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک ایجوکیشن ہے، آئی ایم دا فرسٹ ون کہ جس نے پاکستان کے اندر آ کر مارشل آرٹ ایجوکیشن ہے یہ بتایا بھی، سکھایا بھی اور پڑھا بھی رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی، فیس بک کے اوپر بھی۔ جس طرح کی میں ایکٹیویٹیز کرتا ہوں تو دیکھنے والے تمام ماسٹرز، تمام پلیئرز، تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بات کو دیکھ کے حیران ہو کر ایک ٹیگ ضرور کرتے ہیں مجھے کہ یہ چیز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی جو لوگ 35 سال سے، 50 سال سے، 40 سال سے، 30 سال سے، 20 سال سے مارشل آرٹ کراٹے کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ چیز اتنی نئی کیوں ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوتا ہوں؟ تو دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ریسرچ۔ ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو کھنگولتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیٹ، انسائکلوپیڈیا، گوگل کو سرچ کر کر ریسرچ نہیں کی جاتی، بلکہ چین، جاپان، سری لنکا، انڈیا، ایران، یعنی دنیا بھر کے ان ممالک میں عجیب ہر اس ملک میں جانا ہوتا ہے جہاں مارشل آرٹ کے جراثیم ملتے ہیں، جہاں اینشنٹ مارشل آرٹ ملتی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اینشنٹ مارشل آرٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تو آزادی 70 سال پہلے ہوا ہے، تو مارشل آرٹ بہت پرانی ہے، قدیم ہے۔ اس قدیم مارشل آرٹ کو میں نے ریسرچ کرتے ہوئے ان ملکوں کی میں نے جو ہے سفر بھی کیا، وہاں جا کے ماسٹروں سے ملا، گوگل انسائکلوپیڈیا کی جو غلط انفارمیشن ہے اس کو غلط ثابت بھی کیا، اور انسائکلوپیڈیا گوگل لوگوں کے لیے ایک سورس آف انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ایک ٹول ہے۔ اور میں یہاں پر آج اس پلیٹ فارم پر بھی یہ بات بتاتا ہوں، اور پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ گوگل انسائکلوپیڈیا 80% غلط ہے، وہ کاپی پیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کی ہوئی ہے، اور شاید یہ بہت بڑا کلیم ہے جو پاکستانی دنیا میں شاید پہلی دفعہ کوئی کر رہا ہے انسائکلوپیڈیا گوگل کے خلاف۔ تو یہ چیز جب پتہ چلتی ہے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں، ماسٹروں کے نام غلط لکھے ہوئے، ریسرچ کے اندر پتہ چلا کہ نام کچھ اور تھے، تاریخ کچھ اور تھی۔ اچھا یہ جو ریسرچ ہوتی ہے صرف ماسٹروں کے نام اور ان کی انفارمیشن کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بڑا اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے زمانے میں اینشنٹ مارشل آرٹ تھی، جس کو ڈیڈلی مارشل آرٹ کہتے ہیں، جس کو جنگی فنون کہتے تھے، اس کو آج کے زمانے میں ہم جنگی فنون کہتے ہیں، لیکن جنگ کے کرامت نظر نہیں آتے۔ ہم یہاں پہ اسپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ انجری سے بچنے کے لیے بڑے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سا جنگی فنون ہے جہاں چوٹ کی، تکلیف کی اور انجریز کی فکر بھی لگی ہوئی ہے؟ تو یہ تضادوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پچھلے قدیم زمانے کی مارشل آرٹ کو نکالنا، ان پرانی جگہوں پر جانا، وہاں کے ان کے مٹی تک کو اٹھا کے ان کو ریسرچ کے ذریعے سے معلومات کرنا کہ یہاں کی مٹی، یہاں کی آب و ہوا میں کیا تبدیلی تھی، یہاں کے لوگوں میں کیا طاقت ہوگی اس زمانے میں جو وہ مارشل آرٹ کرتے ہوں گے، اور پھر جب وہ زمانہ آگے آتا تھا تو تبدیلی آئی کیا بیسکلی، اور آج ہم ماڈرن زمانے میں جب ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ تبدیلی کیا کس حد تک آئی ہوگی۔ یہ اتنا سائنٹیفک، اتنا میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کہ شاید یہ لفظ جو ریسرچ ہے نا، میں نے اپنی پوری زندگی جو مارشل آرٹ کمپٹیشن ہے پاکستان کے لیے میڈل ارن کی ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک الگ محنت، ایک الگ قربانی ہے، لیکن لٹرلی اس سے کئی گنا زیادہ قربانی، محنت، پیسہ ایک ریسرچ کے کام میں لگا، اور بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اور الحمدللہ آئی ایم دا فرسٹ ون، آئی تھنک اینڈ دا ون اونلی ون کہ جس کو اس بات کی نہ فکر ہے نہ غم ہے کہ کچھ ملا یا نہ ملا۔ میں ہمیشہ پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے علاوہ ریسرچ مارشل آرٹ کے لیے وہ خدمت کرتا رہوں گا، اور ایک دن وہ کام کر کے چلا جاؤں گا جب میرے آنے والی قوم، یہ اعزاز ان کو ملے گا کہ ہماری قوم سے کوئی شخص اٹھ کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے کے چلا گیا۔ بالکل، اور یہ جذبہ ہے پاکستان سے محبت کا۔ آپ نے دیکھا کہ دانش کی باتیں آپ نے سنی، یہ انٹرنیشنل کراٹے ماسٹر ہیں اور یہ ریسرچر ہیں، جاپان میں جاپنیز ان کو جو عزت دیتے ہیں وہ پاکستان میں ان کو نہیں ملتی۔ ایک ریسرچر جو کہ ظاہر ہے جس فیلڈ سے محبت کرتا اس کے بارے میں
پتہ ہونا بھی کافی ضروری ہے. یہ مکمل ایک اپنے اندر جو ہے وہ مارشل آرٹ کے انسائکلوپیڈیا ہیں, ان کو تمام چیزیں مارشل آرٹس کی پتہ ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی کھیل کے حوالے سے آپ ایک مکمل ایجوکیشن کے ساتھ جب گراؤنڈ میں اترتے ہو تو آپ کی ایک الگ ہی ویلیو ہوتی ہے, آپ کا ایک الگ ہی گیم ہوتا ہے. جب آپ کو تمام چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ کہیں پہ کسی بھی طرح فیل نہیں ہوں گے. یہ بالکل یہ ان کی خاصیت تھی اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں پر دیگر اداروں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, ان پر نظر رکھنی چاہیے تھی, ان کو وہ پذیرائی دینی چاہیے تھی جو جاپان دے رہا ہے وہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن حوصلے بلند صرف پاکستان کے لیے ہوتے ہیں. پاکستان سے محبت ایسی ہے, وطن سے محبت ایسی ہے جس میں انسان فائدہ نہیں ڈھونڈتا بلکہ اپنے ملک کے لیے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے پاکستان کا نام روشن ہو. دانش, کیا کہیں گے, پاکستان میں مارشل آرٹس گیم نظر انداز ہوتا ہے کہ آپ تو کراٹے ماسٹر ہیں, آپ نے تو کئی ٹیلنٹ پلیئرز کو دیکھا ہوگا, کئی ٹیلنٹڈ پلیئرز آپ کی طرف سے گزرے ہوں گے. کتنا ٹیلنٹ موجود ہے, کتنا ضائع ہو رہا ہے اور مارشل آرٹ گیم کتنا نظر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں مارشل آرٹ کی جو نظر انداز ہونے کی وجہ ہے میں اس پہ پوائنٹ آؤٹ کراؤں گا, نظر ثانی کرواؤں گا کہ مارشل آرٹسٹ یا کوئی بھی انسان نظر انداز اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کو دیکھنے والا شخص چور ہو یا پھر وہ مارشل آرٹسٹ اپنے کام میں مکمل نہ ہو. جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی, جب آپ کا دیکھنے والا, آپ کو سراہنے والا یا آپ کو دیکھنے کے یعنی سپورٹ کرنے والا جو آپ کے ادارے کا بڑا ہے, جب وہ خود اس چیز کا ایجوکیٹ نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پلیئر ہو یا مارشل آرٹسٹ ہو, کیا وہ کبھی فیسلیٹ ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب چیز میں نے ایک چیز دیکھی کہ جب میں پاکستان کی کمپٹیشن کے 2018 میں جب میں جاپان ٹریڈیشنل ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جا رہا تھا تو مجھے یہاں سے دعا تو بہت دور کی بات ہے, مجھے بتانا پڑ رہا تھا کہ یار میں جا رہا ہوں, مجھے دعا میں یاد رکھنا. تو لوگوں نے جو محبت کرتے ہیں, دیکھیں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں اور سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو مارشل آرٹ کرتے نہیں ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. پلیئر ایک سے ایک موجود ہے, ٹیلنٹ ایک سے ایک موجود ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلنٹ کا سمندر ہے, یا ہر 1-2 سال کے بعد ایک نیا ٹیلنٹ ابھرتا ہے اور اس کو سنبھالنا مشکل ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. ضائع ہونے کی وجہ صرف 2 ہے. 2 یہ وجہ یہ ہے کہ ایک وہ جو اس نظام کو چلانے والا ہے, ایک وہ جو اس نظام کا بڑا ہے, وہ اس چیز کو نہ صحیح طرح سے جانتا ہے, نہ ایجوکیٹ ہے. صرف اور صرف فنڈنگ جمع کرنا, پیسے کھا جانا, پلیئرز کو جو فائدہ پہنچانا چاہیے وہ فائدہ نہ پہنچانا. ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, پولیس کا ڈپارٹمنٹ تھا, نیوی کا ڈپارٹمنٹ تھا, ایئر فورس کا ڈپارٹمنٹ تھا, ریلوے کا ڈپارٹمنٹ تھا. آج سارے ڈپارٹمنٹ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اچھا, یہ فیڈریشن اور گراس روٹ لیول پہ کیا تضاد ہے, کیا معاملہ ہے, آپ تو بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں, فیڈریشن کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیڈریشن کو اپنی سورس آف ارننگ کا بڑا خیال ہوتا ہے, اپنی ورتھ کا بڑا خیال ہوتا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ فیسلیٹ کرتے ہیں. گراس روٹ لیول کے اوپر انہوں نے اپنے سیکرٹریز اور اپنے جو یہ پریزیڈنٹس ہوتے ہیں شہری سطح کے اوپر بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک کمپٹیشن کرواتے ہیں, وہ اپنی ٹیم لانے کی حد تک یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو دیکھیں ایجوکیشن ہے, سسٹم ہے, اب دیکھیں باہر کے ملکوں کے اندر مارشل آرٹ کو پڑھایا جاتا ہے, بڑی اسکرین کے اوپر سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ایک ایک پلیئر کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ لاسٹ کمپٹیشن میں آپ نے یہ غلطی کی تھی, فلاں چیمپئن سے آپ ہارے, اس نے یہ ٹیکنیک کی تھی. ایک بڑا سسٹمیٹک طریقہ ہے. ہمارے یہ کیا ہے کہ وہ ایک پلیئر جو ہے باہر جب لڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرا پلیئر باہر کھڑو کے اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ یار لڑ کیوں نہیں دو, مار کیوں نہیں دو. ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ تو ہمارا قومی المیہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے ظاہر ہے جو اسپورٹس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے اور اگر آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے پہلے تو اپنا ماحول بہتر کرنا پڑے گا, ہمیں یہ کرنا پڑے گا. بالکل, ماحول بہتر ہوگا, پھر آپ کو اپنا نہیں پاکستان کا سوچنا ہوگا, تب جا کے پھر کچھ پلیئرز آگے جا سکتے ہیں. اگر یہ تھاٹ ہم نکال دیں پاکستان کا نہیں اپنا سوچیں تو ظاہر ہے پھر کبھی بھی مارشل آرٹ کا جو آج حال ہے آئندہ 5-6 سال 10 سال 15 سال بعد یہ اور ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک ٹریک سوشل میڈیا کا چل رہا ہے, اس کے بعد کرکٹ کا ایک الگ رجحان ہے, پھر ڈفرینٹ اسپورٹس میں نوجوان نہیں جا رہے. اور اب آپ پتہ ہے سوشل میڈیا کے طور پہ سب کو جو ہے وہ پیسے دکھا دیے گئے ہیں, تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گیم کو چھوڑ کے پیسے پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کم عمری میں.
جہاں پر اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے وہاں پر لوگ جو ہے وہ پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں. پہلے ہی ہمیں غلط ڈگر پہ لگا دیے. یہ اسپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اسپورٹس پلیئرس کی میں بات کر رہا ہوں. اسپورٹس پلیئرس جو پہلے پیشنیٹ ہوتے تھے, کوئی بھی اسپورٹس ہو, اب وہ نظر نہیں آ رہا. اب زیادہ تر لوگوں کا ٹریک الگ ہے, سوشل میڈیا کی طرف راغب ہیں, اسپورٹس پہ دھیان نہیں ہے, ماحول بہتر نہیں ہے, فیڈریشن ہے, کوئی مینجمنٹ ہے تو اس کا پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے, یا ہے تو نظر نہیں آتا. سر اگر ایسا چلتا رہا تو مارشل آرٹ کا فیوچر آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر تو مارشل آرٹ کا فیوچر ہمیشہ اچھا ہی رہا ہے. کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں, جیتتے بھی ہیں, بڑے ٹیلنٹ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں جب کمپٹیشن ہم انٹرنیشنل کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل پلیئر اور اس کا جو لیول ہوتا ہے, انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے, اس سے ہم میٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری کیا کمیاں تھیں کیا نہیں تھیں. تو ہم پاکستان میں رہ کے تو اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, پلیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوچز بڑا خدمات ہے کوچز کی. لیکن جب ہمیں فنڈنگ نہیں ہوگی, جب پیچھے سے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس نہیں ہوں گے, جب ہمارے پاس ہے کہ فنڈ تو پاکستان کے اندر اتنا ہے کہ اگر شاید 2-3 فیملیز اگر مل کر اپنے پاس سے پیسہ نکال دیں تو پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے, بالکل. آخر میں کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو اور مارشل آرٹ کے حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اگر اسپورٹس کو بہتر کرنا ہے تو کیا توجہ دینی ہوگی تب جا کے مارشل آرٹ آگے جا سکے؟ میں اپنی قوم کو, مارشل آرٹسٹ کو, پورے پاکستانی قوم کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام اداروں کو, تمام پلیئرز کو آپس میں ایک دوسرے کو متحد ہونا پڑے گا. بڑے کو اپنے چھوٹے کی عزت اور چھوٹے کو اپنے بڑے کی عزت کرنی ہوگی. ڈسپلن ایتھکس کو جو ہے رولز ریگولیشن کی فالو اپ کرنی ہوگی. اپنے ملک کو بنانے کے لیے اس کے کچرے کو خود اٹھانے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور اپنے اندر سے انا پرستی کی اس عنصر کو نکالنا ہوگا جس کی وجہ سے چھوٹا بڑے کی نہیں عزت کر رہا اور بڑا چھوٹے کی عزت نہیں کر رہا. اگر ہم نے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے, سر اٹھا کے جینا ہے, تو ہمیں سر جھکانا آنا چاہیے. بالکل, اور میرا پیغام یہی ہے, اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو پاکستان کا سوچنا ہوگا, اپنا نہیں. اور اگر پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے بڑھ کر پاکستان کو اہمیت دیں. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے میزبان اور مہمان کو اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.